बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन इम्पोर्टेंट था इस एतबार से कि जेल भरो तहरीक पूरी दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान की नज़रें और ख़ासतौर पर 14 जमाती इत्तेहाद और अहम स्टेक होल्डर्स की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक के पहले दिन पर लगी हुई थी कि देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है और जेल भरो तहरीक में लोगों का जोश व जज्बा कितना दीदनी होगा। वो खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को, क्योंकि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी तालिब इल्म हूँ और 1977 में मैंने पहली तहरीक देखी थी जो नौजमाती इत्तेहाद ने एक जमात के खिलाफ चलाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आज एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 जमाती इत्तेहाद के खिलाफ तहरीक चला रही है और आज वो निकले हैं, पहली दफा बाहर निकले हैं और गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले थे। तो खिलाफ मामूल बहुत ज्यादा जोश खरोश था। उसकी वजह यह है कि बिलअमूम ये होता है कि जेल भरो तहरीक यानी कि खुद अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करना और खुद जेल की सलाखों के पीछे जाना, अपने आप को पुलिस के हवाले करना, यह जरा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये इवेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से कामयाब रहा। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते बता रहा हूं कि एक सियासी जमात के लिए आज का इवेंट बहुत ही कामयाब रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदा जो की है उससे लोगों का जोश खरोश जो देखा गया। लाहौर की शहराएं जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नक्शा पेश कर रही थी और उसमें सीनियर मोस्ट रहनुमा जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दी, आजम सवाती साहब ने दी, असद उमर साहब ने दी, उमर सरफराज चीमा साहब ने दी, जमशेद चीमा साहब ने दी और इसी तरीके से और लोग वहां पे ये तो सिर्फ 200 लोग गिरफ्तारी देने गए थे, लेकिन उससे पहले ही हमने जो मनाजर देखे वो बिल्कुल अपोजिट एक खिलाफ मामूल मनाजर थे और वो थे लोगों ने अपने हाथों में हथकड़ियां डाली हुई हैं और वो इसको एक इवेंट के तौर पे ले रहे थे, जोश व जज्बा जो उनका था। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तहरीक है, ये पहला दिन जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जिसने भी बनाई बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी और स्ट्रेटेजी के एतबार से आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी और प्रिजनर्स वैन मौजूद थी। और हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सीनियर रहनुमा आजम सवाती साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, असद उमर साहब, वो खुद प्रिजनर वैन में कैदियों की वैन में जाके बैठ गए और जाके अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और खुद गिरफ्तारी दी। इसे कहते हैं गिरफ्तारी देना। तो मैं आज से बहुत अरसा पहले यानी कि 1977 में चला गया। उस वक्त भी यही अप्रैल में उनकी तहरीक शुरू हुई थी, तो अभी इनकी अप्रैल में इनकी जो तहरीक है वो पहुंचेगी, जरा अपर लेवल पे जाएगी और वहां पे जाके बात बनेगी। तो इनकी जरा अभी पीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो प्लॉट पीछे की तरफ है, गर्दिश अय्याम तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया था, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया हुआ था कि जनाब हम बिल्कुल इस तहरीक का भरपूर किस्म का जवाब देंगे और अपने अंदाज में। तो इसकी एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सिलेक्शन और सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जो इल्जाम लगता था वो आज धुल गया है, क्योंकि जितने भी जो नैरेटिव बनाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता करके वो धुलते जा रहे हैं। पहले इनको कहा गया कि ये सिलेक्टेड हैं, फिर कहा गया सिलेक्टर्स हैं। अब उसी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान से हट चुके हैं और अब सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के बजाय अब इनको कहा जा रहा है कि आप अदालती कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अदालतों की तरफ चल पड़े हैं और वो भी एक आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने और तलाल चौधरी साहब ने दोबारा से हमला किया है और ऑनरेबल दो जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को। दोनों को टारगेट किया जा रहा है और दोनों को निशाना बनाया जा रहा है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वजह यह है कि उनके खिलाफ जो है मामला जो है आगे बढ़ने हैं। दोनों जजों ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का नोट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा हुआ है कि इस मामले को टेकअप करें, क्योंकि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन तोड़ा जा रहा है और आइन को सबोटाज किया जा रहा है। यहां से तनाजा शुरू हुआ और यह तनाजा शुरू होते होते गालम गलोच तक पहुंच चुका है। आज फिर तलाल चौधरी साहब फिर एक और ऑनरेबल जज पे हमलावर हुए हैं
اور ان کو بھی بغیر نام لیے ان پہ حملے کیے گئے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بالکل بنیادی بات کر دی ہے. اب وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں آنریبل جج جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب یہ نون لیگ کے مقدمات نہ سنیں، یہ ہمارے مقدمات سے الگ ہو جائیں. ہمارے مقدمات، کیونکہ یہ بینچ بنانا جو ہے یہ کام ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور مقدمات جو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا چیمبر کرتا ہے. کوئی بھی جج از خود کیس جو ہے وہ نہیں لیتا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ کرمنل کیس کون سنے گا، سول کیس کون سنے گا، کانسٹیٹیوشن پیٹیشن کون سنے گا، یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. فائنینشیل میٹرز ہوں تو کون کیس سنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب ترامیم کے خلاف جو چل رہا ہے مقدمہ، تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، 7 جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، 7 جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. تینوں اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں اور وہ مقدمہ سن رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا. اور ججز جو ہیں وہ بدستور نشانے پہ ہیں. میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، کیونکہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پہ چل رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے، اور تقسیم کر کے پھر ایک ایک کر کے آپ کو کمزور کریں گے، اور پھر جوڈیشری کو کمزور کریں گے. بالکل ماضی کی طرح جیسے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب پہ حملہ کیا گیا تھا اور کوئٹہ سے ایک بینچ کو کلٹیویٹ کیا گیا تھا. تارڑ صاحب نے کیا تھا یہ سارا سلسلہ، اور تارڑ صاحب کا خاندان ابھی بھی موجود ہے. تو یہ سارا تارڑ فیملی نے اس وقت بھی یہ کام کیا تھا. بلوچستان جا گئے تھے، کوئٹہ گئے تھے، اور ایک بینچ کلٹیویٹ کر کے اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کروا دی تھی. اور وہ جوڈیشل کو تھا، اس کو کہتے ہیں، جوڈیشل کو ہوا تھا. اور سجاد علی شاہ، چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب شریف آدمی، اور وہ مرنے سے پہلے ساری کہانی بیان کر کے گئے ہیں. تو وہ اسی طرح کی ایک دوبارہ سے ایک سین کریٹ کیا جا رہا ہے. اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس وقت صحیح طور پہ نشانے پہ ہے. بہرحال وہ اس لیے بھی نشانے پہ ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے. وہ الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس کی وجہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک آرڈر پاس ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی چل رہی ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ میں بھی آج جو معاملہ ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ڈیٹیلز مانگ لی گئی ہیں، بلکہ شیڈول مانگ لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے حکم ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ شیڈول لے کے آئیں. اور صدر مملکت نے جو شیڈول دیا ہے 9 تاریخ کا، تو اس میں پشاور ہائی کورٹ نے انیشلی یہ کہا ہے کہ اس میں صدر مملکت نے کیا غلط کیا ہے. صدر مملکت نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی ہے. یہ آبزرویشن، یہ ریمارکس بڑے ہی میننگ فل اور بڑے ہی طاقتور ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کی جو تاریخ دی ہے اس اقدام کو انہوں نے انڈورس کیا ہے انیشلی. اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت جو تاریخ دے چکے ہیں، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ شیڈول لے کے آئے الیکشن کا کہ اس نے کب کروانے ہیں. یہ سارے کا سارا سلسلہ ہو رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ کیونکہ اب بیٹل جو ہونی ہے وہ جوڈیشری عدلیہ میں لڑائی لڑی جانی ہے. فائنل راؤنڈ عدلیہ میں ہی لڑے جانا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے جو کچھ ہی حاصل کرنا چاہتے تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو پی ڈی ایم حاصل کرنا چاہتی ہے، خاص طور پہ نون شریف فیملی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رکھ کے کر دے گی، اور نیوٹرل کا مطلب اور اے پولیٹیکل کا مطلب یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں اور یہ صرف ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ سیاسی تحریک جو ہے وہ نئی شکل اختیار کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور لاہور جس کو قلعہ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نواز کا، شریف فیملی کا، وہ قلعہ جو ہے وہ ایک تو 2 دن پہلے مسمار ہوتے دیکھا، اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان لاہور کی شاہراہوں پہ کس طریقے سے لوگوں کا جوش و خروش تھا. اور اس وقت عوام میں جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 25 مئی کو جو ظلم کیا گیا تھا اس ظلم کے نتیجے میں اور اس کے بعد پھر جتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں، بے شمار مقدمات درج کیے گئے ہیں اس وقت سیاسی مخالفین کے خلاف. اور کوئی دن ایسا نہیں آتا، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جہاں پہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات نہ چل رہے ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید کچھ اس میں آپ دیکھیں گے. یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہفتہ کافی گرما گرم رہے گا. ابھی 3 دن گزرے ہیں اس ہفتے کے، ابھی اور بھی دن دیکھیں گے کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب
اور وفاقی حکومت یہ اور نگراں حکومت یہ ذرا بنا رہی ہے، صلاح مشورے کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی مقدمے میں ضرور گرفتار کر لیا جائے، اور جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا نواز شریف صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اور مریم صاحبہ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ سارے معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور کام کیا گیا، وہ بھی چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا، شہباز شریف صاحب نے، اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ کابینہ ہے اس وقت 85 رکنی کابینہ ہے، اور 38 ممبرز ہیں آپ کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین۔ بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، آئی ایم ایف سے بھی کہا گیا، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو ریلیف دیں، امیروں پہ ٹیکس لگائیں، اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان خود بھی کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے پتہ چلے کہ وہ بھی کوئی اپنا کلچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کو دی جانے والی سبسڈی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، غریبوں کو لک آفٹر کرنا چاہیے، غریبوں کا تحفظ کرنا چاہیے، غریبوں کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور ان کو سبسڈی دینی چاہیے، رعایتی چیزوں پہ رعایتی قیمتوں پہ چیزیں دینی چاہیے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ امیروں پہ قدغن لگائیں، اشرافیہ پہ قدغن لگائیں، اور ان کو اور بڑے بڑے جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا، جو یہ بتاتے ہیں کہ غریب آدمیوں کو، پاکستان کے عوام کو روزانہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات آئی ایم ایف کی صدر نے کر بھی دی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ اور اب آج ایک بہت بڑا سو کالڈ بہت بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ 15 وزیر جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے، اور باقی جو وزیر ہیں وہ 15% کی کٹوتی کر دیں گے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا کوئی سٹیپ اٹھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ تو ہوتی ہے 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ، اتنی تنخواہ ہے۔ تنخواہ کے ساتھ جو مراعات ہیں، مراعات اصل جو چیزیں ہیں وہ ان لمیٹڈ مراعات ہیں، اس میں ٹکٹس ہیں، اس میں اکاموڈیشن ہے، اس میں سفر ہے، اس میں فیول ہے، پلس اس میں بجلی کے بل وغیرہ ساری یوٹیلیٹیز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل ہے ان کے ساتھ ہر وزیر کے ساتھ، ہر مشیر کے ساتھ، ہر معاون خصوصی کے ساتھ ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، پورا دفتر ہوتا ہے، اور اس کا سٹاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل اخراجات وہ ہوتے ہیں، وہ جس کی کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ تنخواہ جو ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے پاکستان کی، جو اس وقت ہماری کابینہ ہے 172 کی یہ گورنمنٹ ہے، 172 ارکان کی، اس میں سے 85 وزیر ہیں، اور 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز ہیں، اور کوئی 40 لوگ رہتے ہیں جن کو عہدہ ملنا ہے، 40 لوگ صرف رہتے ہیں جن کو عہدہ ملنا ہے، اور باقی لوگ تو سارے عہدوں پر براجمان ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، اتنی وزارتیں نہیں ہیں جتنے وزیر ہیں، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 وزیر ہیں، اور ایک ایک محکمے کے 4 مشیر ہیں۔ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس طرف نہیں آتے، بلکہ اصل توجہ ہٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ کاسمیٹکس میئر جس کو کہتے ہیں کہ دکھاوے کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کابینہ کا سائز کم کر دیں، 20 ممبرز پہ لے ہیں کابینہ، اور 172 کی تو آپ کی ٹوٹل سٹرینتھ ہے، تو 20 رکنی کابینہ ہوگی، آرام سے کام کریں، اور پتہ بھی چلے، آئی ایم ایف کو بھی میسج جائے، دنیا کو بھی میسج جائے، اور پاکستان کے عوام کو بھی میسج جائے۔ یہ جو گاڑیاں دوڑتی ہیں، یہ جو 85 گاڑیاں، جو 85 گاڑیاں نہیں دوڑتی، ایک وزیر جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو 85 گاڑیاں تو ان کی وزیروں کی ہیں، اور پلس 4 سے ان کو ضرب دے دیں تو 320 گاڑیاں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 500 گاڑیوں کا قافلہ نکلتا ہے، وہ اس کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اس کے ڈرائیورز ہیں، اس کا سٹاف ہے، جہاں رہنا ہے، جہاں جاتے ہیں، سرکاری رہائش ہے، سرکاری کھاتے ہیں۔ تو یہ سرکاری کھاتے سے مراد ہے ہمارے پیسے ہیں، پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔